أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضر وحده القائل ولا يحصي نعمه ولا يقدر حقه فترى الخلائق بقدرته وشرفها برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين تولوا بالساهر البيت ويساهرهم تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. من اللہ لیلہ قیام یوم الدین قال باب اللہ شیعتنا من فرائض دینتنا یفرح بفرحنا وحزن بماء ولایتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولیان حضرت سرکار اللہ تعالیٰ نے سلطان کربلا امام جعفر صادق قرآن اللهم صل على محمد وآل محمد. فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے قابل دینت سے خلق ہوئے. یہی وجہ ہے وہ ہمارے غم میں غم اور خوشی میں خوشی مناتے ہیں. ان کا مایہ خمیر ان کے وجود کا خمیر ہمارے ولایت کے پانی سے گھوما گیا. یہ الکافی کی روایت ہے. ہمارے پاس احادیث میں سب سے بڑی کتاب الکافی کی روایت ہے کہ ہمارے شیعہ ان کا خمیر ہی ولایت کے پانی سے ہوتا ہے. مٹی اور پانی دونوں ایک دوسرے میں جذب ہو جائے تو پانی کو مٹی سے نکالنا ناممکن ہوتا ہے. اسی طریقے سے علی کی ولایت کے پانی سے جب شیعوں کا خمیر ہوتا گیا تو شیعہ کے وجود سے علی کی ولایت کو نکالنا ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ شیعہ دار پہ چڑھائے گئے علی کو نہ چھوڑا, آنکھیں نکالی گئی علی کو نہ چھوڑا, ہاتھ پہ کھاٹے گئے علی کو نہ چھوڑا. کیا کیا مشکلات اٹھائی, آگ میں جلائے گئے, دبائے گئے, جنگلات میں ڈالے گئے, شیروں کے آگے چھوڑ دیے گئے, دیار بدیار صدیوں رہے. کہاں مدینہ, کہاں مکہ, کہاں عراق اور کہاں ہندوستان. سادات کہاں کہاں سے آپ پہنچے. تو ایسے نہیں ہے کہ صرف تجارت کے لیے آئے, مصیبتوں میں آئے. تجارت کے لیے تو ایک آدھ گھر آیا ہوگا, لیکن زیادہ تر ہجرت کر کے آئے, مصائب اٹھاتے آئے, اور اپنے ساتھ علی کی ولایت کو لے کر کے آئے, حسین کی رضا کو لے کر کے آئے. دشمن نے یہ سمجھ کر ظلم کیا کہ شیعہ یہاں سے چلے گئے, وفاداری بھی ختم, علی کی ولایت بھی ختم.
बात को भूल गए कि अली की विलायत और रजा उन तक पहुंची थी। अब उन्होंने शहर बदल किया तो दूसरी जगह पहुंच गई। यानी कि अली की तकलीफ और हुसैन की अजादारी की तकलीफ का जरिया खुद शियों में मजालिक बन गए, क्योंकि जब एक जगह नहीं रहे तो दूसरी जगह गए, तो दूसरी जगह जाके क्या करेंगे? वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। और जरा खुले के और जरा खुला मौका मिला तो पहले से ज्यादा फजाइल पढ़ने लगे, पहले से ज्यादा अजादारी करने लगे। तो जहाँ अजादारों पर बिजाती जुल्म अजीम है, वहाँ पर एक तरीके से वो मुसीबत नेमत यूं बन गई कि वो अली के फजाइल और हुसैन की अजादारी में एक दूसरी राह पैदा कर दी गई। अल्लाह बेहतर जानता है क्या हिकमतें। तो शिया जिसका वजूद वलायत के पानी से गूंदा गया, अब शिया कहते ही उसे हैं जिसके नाम के साथ अली हो। अगर अली ना हो तो फिर शिया नहीं। जैसे ये लाजिम मौजूद है, जैसे सूरज के साथ ताबानी, चांद के साथ चांदनी, चांदनी बगैर चांद के नहीं होती है, ताबानी बगैर सूरज के नहीं होती है, महक बगैर फूल के नहीं होता, फूल बगैर महक के नहीं होता। तो एक चीज के लिए दूसरी चीज लाजिम है। आग है तो हरारत है, बर्फ है तो ठंडक है, चांद है तो चांदनी है, मोती है तो चमक है। तो जैसे ही एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है, तो शिया है तो अली की विलायत है। शिया हो अली की विलायत ना हो, ऐसे जैसे फूल हो खुशबू ना हो, मोती है चमक ना हो। तो शिया और अली की विलायत लाजिम और मलजूम है, और ऐसी लाजिम और मलजूम है कि उसके अमल में विलायत अली, अली वो विलायत ही के जरिए दुनिया में पहचाना जाता है। अगर ये विलायत न हो तो शिया की पहचान नहीं। यही वजह है कि अम्बियार में कभी कभी कोई गैर भी अली के फजाइल से मुतासिर होकर एक से दो बार मिंबर से मौला के फजाइल पढ़ता था, तो अम्बियार उसे इल्जाम देते थे ये शिया तो नहीं हो गए। भाई हजरत शाफी पे इल्जाम क्या है? मोहम्मद के जिंदगी से शाफी मौला के फजाइल उन्होंने बयान किया, अशार कहे उन्होंने शेर का आल नबी ज़रियती व हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आदावतन बैयती यमीन सहीफती। ये जो चार मिसरे हैं ये क्या है? रसूलुल्लाह की हदीस है। आले नबी ज़रियती, आले नबी मेरा जरिया, मेरा वसीला है। वहुम इलैहि वसीलती, अल्लाह की बारगाह में ये मेरा वसीला है। और जो यही माता बदन मैं क़यामत के दिन उम्मीद रखता हूँ बेयती यमीन सहीफती, मेरे सीधे हाथ में मेरा नाम है अमाल होगा, क्योंकि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। या कि वो मशहूर अशार जो आज भी मौला की गुंबद पे लिखे हुए, या मौला के हरम में लिखे हुए, गुंबद पे नहीं हरम, अतराफ में शाफी के अशार लिखे हुए। ये लोग हकीकत में कहे हुए इनके शेर व इतने मकबूल हो गए कि हरम में महफूज हो गए। हुब्बु अली जुन्ना, अली हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत मेरी ढाल है। इमाम वाले इनसे वजिन्ना, वो जो इंसानों के भी इमाम है, जिन्नों के भी इमाम, वसीले मुस्तफा का इमाम वाले इनसे वजिन्ना। है ये बात? तो हजरत शाफी को लोगों ने कहा आप तो शिया, आप बार बार अली के फजाइल बयान कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने क्या कहा कि लोग मुझे शिया कर रहे हैं, अली की मोहब्बत करना शियत है, तो अल्लाह की शिया है, रसूल की शिया है, जिब्रील की शिया है। और जब ये पूरे शिया तो मैं तो शिया हूँ। तो ये बात देखिए, मेरे कहने का मतलब है अली की वलायत के साथ शिया जुड़ा हुआ है। अब अगर कोई गैर भी अगर फजाइल पढ़ेगा तो लोग उसे शिया कहेंगे, क्योंकि शिया ही अली के फजाइल पढ़ सकता है। गैर की जबान अगर अली के फजाइल से पाक भी हो जाए तो लेकिन शियत क्या लगेगा, चाहे उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा नहीं सकेगा, या फजाइल को छोड़ना पड़ेगा या शिया हो जाना पड़ेगा।
ادائے حسین. یہ ادائے حسین کیوں ہے؟ مظلومیت کی کشش نے، مظلومیت کی ازائی کشش نے شیعوں کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا. یہ کالا کپڑا ہمیں پہچانواتا ہے، ماتم ہمیں پہچانواتا ہے، فرش ادا ہمیں پہچانواتا ہے. ہم یہاں فرش ادا بچھا رہے ہیں مگر باہر عزت ہماری ہو رہی ہے. کل ہی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے قبلہ میرے پاس ہیلمٹ نہیں تھی، میں مجلس میں آ رہا تھا، افراد بہت جلدی میں نکل گیا اور ہیلمٹ نہیں تھی، راستے میں پولیس والوں نے پکڑ لیا. پولیس والوں سے انہوں نے کہا بھائی میں بہت جلدی میں نکلا، مولا حسین کی مجلس تھی، میں شیعہ ہوں، کالا کپڑا ہے. تو اس نے کہا اچھا اچھا جاؤ جاؤ، مجلس میں جا رہے ہو جاؤ. یہ کل کی بات ہے، یعنی کہ آنے والا ہیلمٹ کر کے نہیں نکلا، اس نے کہا جلدی میں نکلا، مجلس میں جانا تھا، یہ لباس پہنا ہو، جھوٹ نہیں کر رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حسین بھگوان کی مجلس میں جا رہے جاؤ. یہ کیا ہے؟ شیعہ ہے مگر اس نے پہچانوایا کسے میں فلاں کمشنر کا بیٹا ہوں، فلاں لیڈر کا بھائی ہوں، فلاں کا بھتیجا ہوں. نہیں، میں حسین کا عزادار ہوں، مجھے چھوڑ دے. کیا جاؤ؟ تو کون سی چیز عزت دے رہی ہے؟ لباس ادا. اب یہ چیز جو عزت دینے والی ہے، اس کی عزت رکھنا ہمارا کام. مجالس میں ایسے آؤ جیسے عزادار آتا ہے، فرش ادا پہ ایسے آؤ جیسے عزادار آتا ہے. مجالس کا احترام کرو، عزاخانوں کا احترام کرو، کیونکہ آج جو مجلسیں یہاں کھل کے ہو رہی ہے، ایسی ہی کھل کے مجالس ہر جگہ نہیں ہو رہی. ابھی ڈیرہ اسماعیل غازی خان وہاں کے عزادار خطرے میں، بارہ چنار کے عزادار خطرے میں، کسی حد تک افغان کے عزادار بھی خطرے میں. ہندوستان میں آزادی سے عزاداری ہو رہی ہے، تو اس عزاداری کو سنہرا دور بناؤ. اپنی مجلسوں میں مولا حسین کے پیغام کو پہنچاؤ کہ امام حسین نے اللہ کی توحید کے بارے میں کیا کہا، اپنے بابا علی کی ولایت کے لیے کیا کہا، خود اپنے بارے میں کیا فرمایا، مقصد کربلا کیا ہے کیا بتائے، کیوں ہوئی کربلا کی جنگ، اس کی وجہ کیا ہے. کیا خطبہ امام حسین علیہ السلام کا، زوالہ پہ کیا خطبہ دیا، مقام ذی حسن میں کیا خطبہ دیا، مقام بیضا میں کیا خطبہ دیا، کربلا آنے کے بعد کتنے خطبے دیے، یہ بتانے کی ضرورت. کیونکہ جیسے مولا علی کے خطبات ہیں ویسا امام حسین علیہ السلام کے بھی خطبات ہیں. سورہ اخلاص کی تفسیر جو امام حسین علیہ السلام نے کی وہ کیا ہے؟ اللہ کے معنی امام حسین نے کیا بتائے، سمجھ کے معنی امام حسین نے کیا بتائے، وہ سب ہماری کتابوں میں موجود ہے. اب اسے ممبروں پہ آنا چاہیے. جو کتابوں میں ہے وہ ممبروں پہ آ جائے گی تو فکر بدلے گی. شیعت فکر کا نام ہے، شیعت سوچ کا نام ہے. جو کچھ بھی ہے فکر کے سانچے سے ڈھل کے آتا ہے. جب فکر نسلوں میں آ جاتی ہے تو نکھار آ جاتا ہے. شیعت شعور سے، ہر چیز کی وجہ تسمیہ ہوتی ہے. شیعہ کو شیعہ کیوں کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا خلق شیعتنا من شعاع نورانی، ہمارے شیعہ ہماری نورانیت سے خلق ہوئے. شعاع سے شیعہ ہے، لیکن یہ شعاع کس کی؟ شعاع ولایت علی، شعاع امامت علی. شعاع سورج سے جدا نہیں ہو سکتی، علی شیعہ سے جدا نہیں ہو سکتا. صلوات صلی اللہ محمد وآلِ محمد. امام حسین علیہ السلام نے مقام ذی حسن پر فرمایا، مقام ذی حسن پر نحن اہل البیت اولا بولایت من المدعی ما لیس لہ. فرمایا ہم اہل بیت زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم ہی حق رکھتے ہیں، بنو امیہ ولایت کا حق نہیں رکھتے. ہماری ولایت کو تسلیم کرو. تو کربلا کی جنگ امام حسین نے بتایا مقام ذی حسن کے خطبے کے اعتبار سے کہ کربلا کی لڑائی ولایت کی لڑائی، کربلا کی لڑائی ولایت کی لڑائی.
اور یہ ولایت کون سی ہے جو آپ کی ولایت ہے؟ جو آپ کے بابا کی ولایت ہے۔ ہم رکھو بس تو مقام اسی حسن کا خطبہ دینے کا ہماری ولایت ہمارے بابا کی ولایت، اور بابا کی ولایت کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا ولایت نہ ولایت اللہ، میری ولایت اللہ کی ولایت۔ اللہ کی ولایت کیا ہے؟ اس کی حاکمیت، اس کی مالکیت، اس کا قانون، اس کا قانون نافذ ہوگا اور کسی کا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے جس نے تمہارے بدن میں روح ڈالی، جس نے تمہارے بدن کا سانچہ بنایا۔ اب زندگی کیسا گزارنا ہے؟ مالک کے قانون کے مطابق گزارو، مالک کے قانون میں اپنے قانون کو مت ملاؤ۔ نہ اس کے قانون میں کمی ہو سکتی ہے، نہ وہ قانون میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو قانون میں کمی یا اضافہ کرے وہ اللہ کے قانون کا دشمن ہوگا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں جو کھڑا ہوا ہوں یہ میرا قیام انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا ظالما ولكن خرجت لاصلاح امت جدی۔ آپ نے فرمایا میں نہ حکومت کی طلب کے لیے نکلا، نہ میں نے کسی شر کے لیے میں نے قیام کیا، نہ ظلم کے لیے کہ بندوں پر میں ظلم کروں معاذ اللہ، بلکہ میرا قیام اس لیے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ ان کے عقیدے خراب ہو گئے اور ان کے پاس اب نبی کی سنت نہیں۔ من را جائر سلطان، جو سلطان جائر ظالم حاکم کو دیکھے تو اس کے اوپر لازم کیا ہے؟ قال رسول اللہ، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ ظالم حاکم کو دیکھے تو اس کے خلاف قیام کرے۔ کب؟ جب وہ مستحل لحرم اللہ، جب وہ حرام کو حلال کر رہا ہو۔ ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو۔ مخالفا لسنت رسول اللہ، جب وہ سنت رسول کو توڑ رہا ہو۔ اتلو حدود اللہ، یہ بنو امیہ لزم الشیاطین، لزم متعاطی شیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کر لی ہے، لہذا یہ لوگ سنت کے خلاف ہو گئے اور میں اپنے نبی کی سنت کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا سنت کہاں کہاں بدلی گئی، اور جب سے اہل بیت خاموش ہے کیوں ہے؟ مہلت کے طور پر کہ یہ آج نہیں تو کل سدھرے گی۔ آخر میں مان لیا، لڑنے کے لیے آ گیا تو امام حسین نے اس بات پر، اس شرط پر، اس کنڈیشن پر حکومت دی کہ اگر تو پھر وہ مسلمان ظاہر کر کے مجھ سے صلح چاہتا ہے تو میں شرائط رکھنے کے لیے تیار ہوں، جس میں شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے قانون پہ چلے گا، میرے نبی کی سنت پہ چلے گا۔ تو اس نے دستخط کر دیا، جو آپ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دیکھ دوسری شرط یہ کہ میرے بابا کو برا نہ کہنا۔ قبول کیا، سنت نبی پہ چلنے کا اقرار کیا۔ تو آپ امام حسن حکومت فرماتے تو نانا کی سنت پہ چلاتے، چونکہ اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا آپ جو کہیں گے مان لوں گا۔ تو کہا ہماری حکومت چلانے کا مقصد ہی نانا کی سنت پہ عمل کروانا ہے، اگر تو یہ کرنے کے لیے تیار ہے تو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے، لکھ کے دے دیا تو فرمائش ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی سیٹ پر آیا مولا سے تبرہ کیا، جمعہ نے تبرے کو ایجاد کیا امام علی کے خلاف، مولا علی علیہ السلام کے خلاف، اور اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ سنتوں کو بدلنا شروع کیا۔ پہلے والوں نے دھیرے دھیرے بدلا، اس نے تیزی سے بدلا۔ یہ 20 سال تک خاموش رہے، لیکن جیسے ہی 20ویں سال میں یزید آیا تخت پر، اور یزید بابا اس کے باپ کی ٹوٹی ہوئی شرطوں پر آیا، تو امام حسین نے کہا سب خاموش رہ سکتے ہیں، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ حلال محمد حرام کیا جا رہا ہے، حرام محمد حلال کیا جا رہا ہے۔ یہ سنت نبی کے خلاف جو بیج بویا گیا تھا، اس کا درخت دولت یزید، حکومت یزید کی صورت میں سامنے آئے۔ سنتیں کہاں کہاں بدلی؟ ارے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں نے سنت بدل لی۔ مجھے تو بخاری کی وہ روایت یاد آ رہی،
کہ جب مولا کائنات نے نماز پڑھائی لوگوں نے پیچھے نماز پڑھ کے کہا یا ابھی آج آپ نے وہ نماز پڑھائی کہ ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی. بابو سلاد میں موجود ہے, جسے دیکھنا ہو میرے پاس آئے دکھا دوں. بابو سلاد کی بات کہ یادی آج آپ نے وہ نماز پڑھائی کہ ہمیں رسول کی نماز یاد آئی. نیچے بیت الزمان اتنے اشارے کہ افسوس کہ لوگوں نے حضور کے بعد نمازوں کو تک بدل دیا. تو یہ حضور کے بعد شروع ہوا. مافیا کا دور آتے آتے تو بہت بڑی بات ہے. مافیا کے دور کے آتے آتے کئی چیزیں ایجاد ہو گئی. رمضان میں مخصوص عبادت رات میں رائج ہو گئی. ظاہر کے دور رسالت میں نہیں تھی, اس کے بعد کے دور میں بھی نہیں تھی. اس کے بعد میں کیا ہوا, مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ آیا, وہ ختم کر دیا گیا. اور کیا کیا صاحب, جنازے میں 5 تکبیرات ہوتی تھی 4 کر دیا. نمازیں الگ الگ پڑھی جاتی تھی, ملا کے پڑھی جاتی تھی. یہ چیزیں ہوئی. یعنی دوسرے دور میں 25 ہجری میں اس بات کا اعلان ہوا کہ نمازیں الگ الگ پڑھی جائیں ورنہ سزا دی جائے. پھر یہ اسٹارٹ ہوا, سنت بدلتی چلی گئی. اور روضۃ الکافی میں مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ فتح واپس کیوں نہیں لیتے؟ تو فرمایا فتح کی بات نہیں ہے, تیری فتح نہیں ہے. کتنے سنتیں ہیں نبی کی بدل دی گئی. ایک جمعہ ہے تو جمعہ بھی نہیں رہا. امام فرماتے لوگوں نے جمعہ کو بھی بدل دیا. جمعہ میں ہوتا کیا تھا, نماز پڑھ لیتے تھے اور نماز کے بعد میں خطبہ دیا جاتا تھا. مگر سنت کو کیا بدلا گیا, پہلے خطبہ عیدین میں, پہلے خطبہ بعد میں نماز. کیوں؟ تو بولے اس لیے کہ خطبے میں تبرہ ہوتا ہے مولا پر اور حسنان علیہ السلام پر, لوگ نہیں سنتے. لوگوں میں اتنی بیرت تھی کہ نہیں سنتے. تو کہا کہ لوگ سے نہیں سن رہے, اس لیے پہلے نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا. یہ ہوا. نماز اول وقت پر پڑھی جا رہی تھی, دیر سے اس لیے پڑھی جائے کہ اول وقت پہ جو مولا پہ معاذ اللہ تبرہ ہونے لگا. یہ سب برادران اسلامی مسلسل لکھتے آ رہے, ابھی بھی لکھ رہے کہ یہ ہوتا تھا. اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے تھا کہ مولا علی کو برا کہنے کے لیے تھا. لوگوں نے مسجدیں شوق میں بہت زیادہ بنائی, مگر مسجدوں کا استعمال آل محمد کی عظمتوں کے خلاف ہونے لگا. منبروں کا استعمال آل محمد کی عظمتوں کے خلاف ہونے لگا. تراویح یاد کی گئی تاکہ اہل بیت کی طرف ذہن میں جائے. اور خود ہی کہتی تھی آغازہ بدعت کی نعمہ, یہ اچھی بدعت ہے. اچھی بدعت بھی کہہ رہے ہیں اور رائج بھی ہو رہے. ایک عجیب و غریب بات ہے. جمعہ کا موقع یا تیسری اذان, جب 2 دور گزرے جبت و تابوت کے, تو جبت و تابوت کے دور میں اذان نہیں تھی, جمعہ کی تیسری اذان نہیں تھی. جو منبر کے سامنے آج لوگ دیتے ہیں نا اطراف, کبھی اتفاق ہوا ہو دیکھنے کا, تو منبر کے سامنے اذان دی جاتی ہے. نہیں بھائی, کبھی کبھی ہو جاتا ہے, بعض لوگ چلے جاتے ہیں محبت میں, چاہ کے دیکھیں گے تو دیکھیے. تو وہ جو اذان منبر پہ دی جاتی ہے اہل حدیث اس کے خلاف, ایک جماعت کا اہل حدیث, وہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی سنت میں یہ تیسری اذان نہیں ہے, یہ تیسرے دور کی تیسری اذان ہے. تیسرے دور میں تیسری اذان, یہ جمعہ میں بدعت اختیار کی گئی. رسول اللہ نے متعۃ النساء متعۃ الحج دونوں کو رائج کیا کہ عمرے کے ساتھ حج کی بھی آپ احرام عمرے کا اور حج کا ایک ساتھ باندھ سکتے ہیں. مگر دوسرے صاحب نے کیا کیا, متعۃ النساء متعۃ الحج دونوں کو ایسے منع کیا کہ انا احرمہما, میں دونوں کو حرام کرتا ہوں. آج تک لوگ متعۃ النساء متعۃ الحج کے قائل نہیں ہے. رسول نے جائز کیا, دوسرے صاحب نے حرام کیا, دوسرے والی بات کو مانتے ہیں. کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں, قانون جبت و تابوت کا مانتے ہیں. یہ ہمارا اگر کسی کے کان پہ باہر لگ رہا ہے تو بات مجلس پوچھ سکتا ہے. واقعات کربلا, امام حسین کے قیام کے تاریخی عوامل میں یہ
सबब है कयाम का कि रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पहले वाले हुक्मरानों ने बदला। अरे भाई आज आप देखिए ये ट्रिपल तलाक का क्या मसला है? अगर एक बार कोई बैठ के कह दे तलाक 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 स्पीड में 3 तलाक तो हो जाए, चले जाएगी होगा खुदा कुरान में है नहीं। सुना मुझे बड़ी गलती हो गई, रो रहा था, मैंने एक नशीस में 3 बार कह देखा, कुछ नहीं, एक ही हुआ। एक बार में भी तू 3 बार कह के 10 बार नहीं, एक ही हो गई। क्योंकि कुरान का तरीका बताया हुआ ये है कि पहली तलाक होगी, फिर इद्दत होगी, फिर तू रुजू कर सकता है, फिर रुजू करने के बाद तलाक दे, फिर वो इद्दत में जाए, फिर रुजू कर सकता है, फिर तू तलाक दे और उसके बाद फिर तू रुजू कर सकता है, 3 के बाद नहीं कर सकता। ये 3 तलाक को एक नशिस्त में अगर 3 तलाक मिल जाए तो उसको 3 तलाक मान लेना, ये इस्लामी कानून नहीं है, ये शरीयत मोहम्मदी नहीं है, ये दूसरे दौर में इजाद हुआ। तो जो कानून तलाक दूसरे दौर में इजाद हुआ उसको लोगों ने अपना लिया। कलमा किसका पढ़ रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। कानून किसका चल रहा है? ईमान की जबान में जिब्तो ताबूत का। अपने दूसरों की जबान, तारीख की जबान में अगर नाम लेके गो तो लोगों ने नाम लेके कहा और नाम लेकर के कोर्ट में गए और हार गए। भारत का सुप्रीम कोर्ट है, और ट्रिपल तलाक का केस है। आलम इस्लाम के इतने बड़े बड़े नुमाइंदे फिरते हैं, इतना बड़ा पर्सनला बोर्ड बना हुआ है, चले जाते। हिंदू जज ने जजमेंट करके कहा कि भाई आपके कुरान में तो 3 तलाक का ये तरीका है, और आपकी जो हदीसें मैंने पढ़ी है उसमें आपके रसूल ने तो 3 तलाक का ये तरीका बताया। ये तरीका तो बाद वालों का है, आप कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते फिर ये क्या है, किसके लिए लड़ रहे हैं? एक हिंदू जज की समझ में आ गया कि शरीयत मोहम्मदी और है, किसी की राय और है, खिलाफ खलीफा की राय को शरीयत नहीं माना जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जज समझ गया, लेकिन भाई मुसलमान के समझ में नहीं आया। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, सरदार बाबा से बुलंद। इमाम सल्लल्लाहु ये तो कर रहे थे कि क्या सुन्नत के खिलाफ में हम, जो लोग सुन्नतों को बदल रहे रहते हैं उनके खिलाफ है। क्यों? हुसैन अल्लाह के दीन की दलील का नाम है, जिसे अल्लाह ने अपने दीन की दलील के तौर पे रसूल के साथ मुबायने में पेश किया। सरकार दो आलम अल्लाह के दीन की इतनी बड़ी दलील है कि वो खुद पैगंबर इस्लाम है, हुजूर के होते हुए जरूरत क्या थी? मगर सरकार दो आलम के बाद दलील दीन इस्लाम के तौर पर इमाम हुसैन को पेश करना था। हुसैन की मंजिल में मुस्तकबिल में, इसलिए मुबाइले में ही बता दिया ये है इस्लाम की दलील। अब वो हुसैन जो दलील इस्लाम है, बाजुए रसूल है, हिम्मत मुस्तफा है। अब अगर वो हुसैन कि जिसके लिए अल्लाह ने युद्धा हिरकुम ततीरा कहा, रसूल ने अपनी चादर में लिया, अल्लाह ने कहा मैंने इन्हें पाक रखा, फिक्र से पाक रखा, खताए फिक्री से पाक रखा, जहल से पाक रखा, हर उस वहम से पाक रखा जिसके लिए तुम ऐब मानते हो, तो हर ऐब से मैंने हुसैन को पाक किया। वो बेऐब हुसैन अगर किसी को मिंबर पे देखकर खलीफा के मुंह पर कहते उतरो मिंबर से, ये तुम्हारा नहीं हमारे बाबा का मिंबर है, तो ये ना समझो कि ये बच्चा बोल रहा है। अगर बच्चा होने की वजह से बच्चा समझ करके इमाम हुसैन की गुफ्तगू को खाली जो दर्द हो रहे इतना न समझोगे, अगर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दोगे तो फिर यहूदियों को क्या कहोगे जिन्होंने जो ईसा को मरियम की गोद में अपनी माँ के हक में गवाही देखते हुए कबूल किया था। अगर वो चाहते तो वो भी कहते थे ना कि बच्चा है। तो जब यहूदियों ने ईसा को शीरखार जानते हुए बच्चा नहीं समझा, अल्लाह की दलील समझा, इस्मत मरियम के हक में, तो दीन इस्लाम के हक में दलील है हुसैन। अगर वो हुसैन किसी को कह दे उतरो हमारे बाबा का मिंबर है, तो नीचे उतर के खलीफा ने बताया कि बोलने वाला वो है कि जो अली सिद्दीक़ अकबर का बेटा। वाह वाह, क्या कहने भाई।
یہ آپ کے بابا کا ممبر ہے، لیکن یہ بتائیے یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ تو کہا مجھے کسی نے نہیں سکھایا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے گھر کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ہم مکتب الہیہ سے پڑھتے ہیں، ہم مکتب الہیہ کے پڑھے ہوئے، اللہ کی بارگاہ کے پڑھے ہوئے، ہمیں بات سکھاؤ، ہمیں مت پوچھو کہ کس نے سکھایا۔ قرآن کا نمبر امام حسین صداقت کا نام ہے، ہمت کا نام ہے، تو یہ سنتیں پہلے سے بگڑتے آ رہی تھی۔ میرے کہنے کا مقصد ہے جیسے پرانے زمانے میں مجلسیں ہوتی تھی تو واقع کربلا کے اسباب بتائے جاتے تھے تاریخی طور پر، اس کے بعد عرفانی طور پہ کیا ہے وہ بتایا جاتا تھا، پھر امام حسین علیہ السلام کی جگہ جگہ خطبات جو ہے وہ بتایا جاتا تھا۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور اپنے آنے والے بزرگوں کو اس سے واقف کروایا جائے۔ جہاں موقع ملتا ہے بتائیے، جہاں کثرت ہے وہاں بتائیے، اس لیے 2 منٹ کی مجلس ہے، مرثیے پہ گریا غلط ہو جائے تو کیا بتائیں، لیکن جہاں پہ موقع ہے وہ بتانے کا ہے تو بالکل بتانا ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے باپ کی عمر کے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی عمر کے لوگ نیچے بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے، تو یہ اوپر بٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ امام حسین کے بارے میں وہ بتاؤ جو ہم نہیں جانتے۔ اور اگر سننے اور بولنے والے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے، تو میں اوپر کیوں بیٹھا ہوں، ہم پیچھے کیوں بیٹھے، میرا بیٹھنا بدتمیزی ہوگا۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مقصد کو بتاؤ۔ تو کہیں سنت کی تبدیلی میں مولانا نے بتایا کتنی جگہ سنتیں بدلی گئی، کہاں کہاں سنتیں بدلی گئی، کیسے کیسے سنتوں کو بدلا گیا۔ جنازہ، نماز جنازہ میں 5 تکبیرات، سرکار دو عالم کا طریقہ تھا کہ حضور منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے اور جنازے پہ 5 تکبیرات، لیکن دوسرے صاحب نے حکم دیا نہیں جنازے پہ 4 تکبیر ہوگی، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سرکار جی حضور اونلی یسمین بنتے کھڑے، وہی رائج ہو گیا۔ ہمارے یہاں جنازے میں جتنی تکبیریں ظاہر میں جاتے نا، نماز ہماری بھی پڑھی جائیں گی، بھی کسی کی پڑھے تو کتنی پڑھے، تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 2، ہاں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ 5 تکبیریں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ شیعہ علی کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس 5 تکبیریں ہوتی ہیں، پنجتنی ہیں ہم لوگ، وہاں 4 ہوتی ہیں یا 5 ہوتی ہے۔ 5 کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول کی سنت ہے، اور اسی بات کو برادران اسلامی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے سیاستہ کے حاشیے پر کہ یہ 5 تکبیریں رسول کے زمانے سے بھی دوسرے دور میں تکبیریں 4 ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو دین کے احکامات میں تبدیلی سے ملا کیا۔ اب ایک بڑا سوال ہوتا ہے، ارے بھائی انہوں نے فدر نہیں دیا، انہوں نے ایلیمنٹ کیا بلڈنگ بنا لی، کیا اپنے بچوں کو دیا، کیا کیا؟ نہیں، ایک چیز ہوتی ہے انا، یہ کسی کا مال کھا جانے سے بڑی گندی ہوتی۔ آدمی کسی کا پیسہ کھا کے تھوڑی دیر کے بعد کھا پی کے خوش ہو جائے گا، پھر بھول جائے گا، ہو سکتا بعد میں توبہ کرے، پیسہ کو لوٹا دے۔ برے کرنا، بنی ہاشم میں نبوت ہے، بنی ہاشم میں ولایت ہے، بنی ہاشم میں امامت ہے، یہ خاندان خلیل اللہ ہے، یہ خاندان ابراہیم ہے خلیل اللہ، یہ خاندان اسماعیل ذبیح اللہ، ہم سب ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اب تو رسول موجود نہیں ہے، اب ہمارے پاس حکومت ہے، رسول اللہ نے 5 تکبیریں کی، چلو ہم 4 کر دیں۔ حضور میں رمضان میں جو ہے 20 رکعت با جماعت نہیں پڑھائی، پہلے صاحب نے بھی نہیں پڑھائی ہوگی، چلو ہم پڑھائیں گے۔ لوگ پڑھنے بھی لگے، شروع سے 1460 سے حالت یہ ہے، تھوڑا سا پیسہ دو اور عقیدے بنوا لو، تھوڑا سا پیسہ دو شریعت کے خلاف بنوا لو۔ چند لوگوں کے وظیفے مقرر ہوئے بیت المال سے، لوگ زہرا کی عظمت کو بھول گئے، فقط لٹتا رہا، دیکھتے رہے، علی کی ولایت بس ہو گئی، حقوق بس ہو گئے، دیکھتے رہے، نمازوں میں تبدیلی ہوئی، دیکھتے رہے، یہاں تک کہ خود کو لکھنا پڑا۔ تعجب ہے، علی صحابہ زندہ تھے، علی نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے تعجب سے کہا یا علی واہ واہ، آج ہمیں یاد آیا کہ رسول کی نماز یہ تھی۔ اللہ
معاویہ جب آیا، معاویہ مسلح پہ آیا، مسلح پہ نماز پڑھانے کے لیے، معاویہ اور نماز کا پڑھانا۔ چلیے صاحب پڑھا، جیسے پڑھانے کے لیے کھڑے تو اس وقت یہ تھا کہ مکہ و مدینہ سے کچھ صحابہ چلے گئے، بیچارے بڑے بچوں کے پیسے تھے، پتا چلا شام میں پیسہ اچھا ملتا ہے تو لوگوں نے کہا حق ہے اپنا لے لوں، کیوں چھوڑنا۔ گئے تو جب گئے نماز پڑھانے کا موقع آیا تو معاویہ نے کہا میں نماز پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے آپ پڑھائیے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ کا نماز پڑھا۔ خلیفہ صاحب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، پیچھے نماز پڑھی تو یہ صحابہ کھڑے ہوئے اور جیسے آگے بڑھے آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین نماز، پیچھے سے صحابہ نے چیخا سرکتا سرکتا معاویہ، معاویہ تو چور ہے، تو نے چوری کی، یہ نماز پڑھی تھی۔ حدیث یہ لگتا ہے کہ نہیں ہے، وہ میرے گھر پہ آئے، میں عربی میں فخر الدین رازی کی تفسیر کبیرہ دکھاؤں گا۔ معاویہ تو نے چوری کی، معاویہ تو چور ہے، معاویہ تو چور ہے۔ عجیب مسئلہ بلند ہوا، نماز ختم ہوئی، لوگوں نے کہا لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا نماز میں چوری کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چوری کر لی؟ ارے اللہ نے بسم اللہ کو جس میں قرآن بنا کے نازل کیا ہے، تو نے بسم اللہ کیوں بھلا دی؟ نیچے فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں مولائے کائنات کے فضائل میں غیروں کو شامل کیے بغیر علی کی فضیلت کو نہ قبول کرنے والا، جس کو امام فخر الدین رازی کہتے، جس نے ہر جگہ مولا کے فضائل میں شبہات پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے ناموں کو شامل کیا اور علی کے فضائل کو دوسروں سے جوڑا تاکہ علی سے فضیلت مخصوص نہ رہے، لوگ شبہ میں پڑ جائیں، ارے سنتے ہیں یہی فضیلت فلاں کے لیے ہے، کیونکہ فخر الدین رازی نے کہا۔ ایسے فخر الدین رازی نے خود اپنے خلیفہ، اپنے 5ویں خلیفہ معاویہ کے لیے اس کو یہ لکھنا پڑا کہ افسوس معاویہ آثار علی کو مٹانا چاہتے تھے، جبکہ آثار علی آثار رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو کہہ رہے فخر الدین رازی تفسیر کبیر پہلی جلد بسم اللہ کی تفسیر، تو نماز پڑھانے میں بسم اللہ بھولنے تھے، بسم اللہ کھا گئے، ہضم کر گئے، چوری کر گئے، تو صحابہ نے نماز میں کہا سرکتا سرکتا، معاویہ کو نماز میں چور کہنے والے صحابہ یہ بتائیں کہ یہ تبرہ ہے کہ تولا ہے؟ نماز میں تبرہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ معاویہ کے منہ پہ نماز میں تبرہ کیا، یہ خاموش بھی ہو سکتے تھے یا رکوع کے طور پر کہا جا سکتا تھا بسم اللہ بسم اللہ، یعنی آپ بسم اللہ بھول گئے، کچھ نہیں، سیدھے کا سرکتا سرکتا، ارے تو چور ہے، تو چور ہے۔ تو کیا کہنے، جو مولا علی پہ منبر سے تبرہ کروا رہا تھا، پیسے دے کر کے جو نماز پڑھانے پیچھے کھڑا کیا، اسی کو لوگوں نے چور کہہ کے ثابت کیا۔ علی بے عیب ہے، تو سکتا تو عیب بھی عیب ہے۔ اب یہ کہ مولا علی کیوں خاموش ہیں، اتنی تبدیلیاں ہم نے خاموش کرتے، کہاں خاموش تھے؟ خاموش نہیں تھے، جو اب عمل کے خلاف آپ نے عمل کیا۔ مثلا قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب عالم اسلام کی کیا ہے؟ بخاری۔ اب اس میں کیا ہے؟ کتاب الجمعہ، کتاب الجمعہ اور کتاب المناسک یعنی کتاب الحج۔ کتاب الجمعہ میں جائیں گے تو تیسری اذان ملے گی، اور باب الاذان میں جائیں گے تو بھی تیسری اذان ملے گی، جس کو لوگوں نے بدعت کہا۔ تیسرا ہے کتاب الجمعہ میں، کتاب المناسک میں آپ کو ملے گا مکعۃ الحج، عمرہ و حج کا احرام۔ وہاں پر مولا علی نے کہا کیا تم اس بات کو منع کرتے ہو جس کو رسول اللہ نے کیا ہے؟ یہ کس سے کہا؟ تیسرے ساز، کیونکہ دوسرے دور میں
ममानियत हुई, तीसरे दौर में उस पर अमल हुआ। जब तीसरे दौर में उस पर अमल हुआ तो मौला ने फरमाया तुम जो अमल कर रहे हो हज के और उम्रे के दोनों के एहराम को बांध करके हज करने को तुम मना कर रहे हो, मैंने रसूलुल्लाह को करते जो देखा। मौला अली कह रहे हैं किससे? तीसरे साहब से, माविया के चचाजाद भाई से, माविया के चचाजाद भाई से, इब्ने अफ्फान से। मौला फरमा रहे आप जो कर रहे हैं वो आपका अमल है, आप जो पब्लिक को हुक्म दे रहे हैं ये पब्लिक का हुक्म, आप जो हुक्म दे रहे हैं वो आपका ब्रेन क्रिएशन है, आपकी अपनी राय, आपकी अपनी ओपिनियन है। मैं जो कर रहा हूँ सुन्नत रसूल है, तो आपके कहने की वजह से मैं सुन्नत रसूल को नहीं छोड़ सकता। तो सुन्नत में तब्दीली हुई, अली बोले तो जो अली वाला था वो अली के साथ वही अमल कर रहा था जो रसूल का था, और जो सीरत शैखैन पे चल रहा था वो उसी को मान रहा था जो शैखैन कह रहे थे। ये जो तब्दीलियां दीन में होती आ रही, जुज़वी 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 जुज़वी, यानी थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां जिसमें लोग अपनी राय का पैबंद लगा रहे थे, वहां मौला अली ने कहा। और सबसे बड़ी बात तब हुई जब शैखैन के बाद हुकूमत की बात आई और मौला अली से कहा गया आप कुरान, सुन्नत रसूल और सीरत शैखैन पे अमल करें। तो मौला ने क्या कहा? कुरान और सुन्नत कबूल है, सीरत शैखैन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सीरत शैखैन में सुन्नत रसूल के खिलाफ चीजें पाई जाती थी। इसलिए अली ने क्या कहा? मैं सीरत शैखैन पे नहीं चलूंगा। अगर सीरत शैखैन मुताबिक कुरान और सुन्नत रसूल होती तो अली इनकार क्यों करते? तो आलम इस्लाम के लिए लम्हे फिक्र ये है कि अली जैसे आदिल ने अगर सीरत शैखैन पे चलने का इनकार किया तो लम्हे फिक्रिया है कि क्यों, इस क्यों के पीछे जवाब मिलता चला जाएगा। बस इस क्यों के साथ अपनी किताबों को गौर से पढ़ते चले जाएं तो जवाब मिलेगा। इबादत में इजाफा किसने किया है, बिस्मिल्लाह को किसने निकाला है, खुम्स को किसने हटाया है, तो जब मिलते चले जाए तो पहचान लीजिए। इमाम मालिक जो चारों अइम्मा में आलम इस्लाम के सबसे पहले इमाम कौन है? इमाम मालिक के चार अइम्मा जो आलम इस्लाम, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, दूसरे साहब सो रहे थे, अजान का टाइम आया और फिर उसके बाद गुलाम ने कहा सलाह तो खैरों में नौ। जैसे ही कहा उठ गए। तुम्हें बड़ी अच्छी बात कही, किसी अजान में मिला दौरे रिसालत की अजान में नहीं, बात की अजान में है। कलमा किसका पढ़ा जा रहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अजान में फिक्रा किसका शामिल किया जा रहा? उम्मती का। कानून उम्मती का, कलमा रसूली का। इमाम हुसैन चाहते थे जिसका कलमा पढ़ ले उसी के कानून पे चलो तो उम्मती हो, वरना नहीं हो। मौला अली जो जंग कर रहे थे वो जंग यही थी कि मैं सुन्नत के रसूल के दिफा में कर रहा हूँ। चलो बच्चे बैठे हुए ना, ये मजलिस उनके लिए, रिटायर्ड अफराद के लिए क्या है? वो तो मैं दुआ के लिए बैठे। बच्चों को पता हो वाक़े के असबाब में ये असबाब है कि मौला ने सीरत शैखैन का इनकार क्यों किया। इसलिए कि सीरत शैखैन सीरत रसूल की जिद का नाम था। उसके बाद तीसरे दौर की जो सीरत थी उसमें फिर इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ कुरान से, सुन्नत रसूल से। अब ये इख्तिलाफ होते होते ये हुआ कि अब सुन्नत के खिलाफ चलने का किसी को डर नहीं रहा। जब यजीद को हाकिम बनाया गया, सुन्नत में न चलने का खौफ ही नौकरी। दस्तूर इस्लामी में तब्दीली हुसैन को बर्दाश्त नहीं। आज का मुसलमान
دستور اسلامی کو سینے سے اتنا لگایا ہوا ہے کہ پرسنل لا بورڈ قائم ہو گیا. حکومت جو کلمہ اسلام نہیں پڑھتی ہے، جو کلمہ اسلام نہیں جانتی ہے، وہ حکومت اگر اپنا فیصلہ اسلامی قانون کے خلاف کرے تو قبول نہیں. حالانکہ آپ کو حکومت کے خلاف جانے کا بھی حق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اپنے قاضی ہیں، آپ کا اپنا قانون ہے. آپ اپنے مدرسے میں جائیے، اپنے مولوی سے فقہ پوچھیے، اپنے گھر کا مسئلہ حل کیجیے. اگر آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت کا جو قانون ہندو کو ہے وہی مسلمان کے لیے. آپ جو عدالتوں میں جا رہے ہیں تو جا کیوں رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن لَا يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے. تو ظالموں اور کافروں کے پاس فیصلے لینے کے لیے مت جاؤ. تم اپنا فیصلہ قرآن اور حدیث اور اپنی فقہ سے کرو. تو جب اپنی فقہ کو لوگوں نے دیکھا تو اس میں رسول کا کلمہ کے مطابق، کلمہ سنت نبی کے مطابق فیصلہ ہی نہیں ہے. اس میں جو فیصلے موجود ہیں وہ فیصلے وہ ہیں جو امتی حکمراں کے ہیں، نبی حکمراں کے نہیں ہیں. حیدرآباد ہے، تقریباً 15-16 سال بعد یہاں پہلے اشرے کا کئی متفرق پڑھنے کا موقع اس لیے ہے کہ وہاں حیدرآباد سے باہر ادھر بمبئی میں، ادھر لکھنؤ میں حالات اتنے متاثر ہے کہ پڑھنے کا وہاں موقع پہلا اشرے کا نہیں. اور وہاں جب میں پڑھتا ہوں تو کچھ نام لے کے پڑھتا ہوں پوری احتیاط کے ساتھ، کیونکہ جب لکھنے والوں نے نام لکھا ہے تو آپ کو پڑھنے میں کیا حرج ہے. تراویح کس نے ایجاد کی؟ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے. جنازے کی نماز میں تکبیرات کس نے نکال دی ہے؟ سیاستہ میں موجود ہے. سیدہ کس سے ناراض تھی؟ سیاستہ میں. جن لوگوں نے واقعات کو لکھے انہوں نے نام بھی لکھا ہے، تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نام لینے میں اتنی گھبراہٹ ہے تو پھر یزید کا بھی نام لینا برا ہو جائے گا. ایسا بھی ہے کہ دشمن کو موقع نہ دے، عزاداری متاثر ہوں، مگر یہ کہ یہاں بیٹھ کر کے میں اگر کسی کا خلیفہ، کسی کے پیشوا کا نام لے کر کے ایسے الفاظ استعمال کروں جو عرفی طور پر دل آزاری کا سبب ہے، وہ مجھے جائز نہیں. لیکن مجھے یہ تو بتانا پڑے گا کہ بھئی تراویح کس نے ایجاد کی؟ 3 طلاق کو 1 طلاق کس نے بناتے؟ 1 طلاق کو 3 طلاق کو ایک نشست میں 3 طلاق دینے کو جائز کس نے قرار دیا؟ تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر یہ گناہ ہوتا تو پھر آپ لکھتے کیوں؟ آپ لکھے گناہ نہیں ہے، ہم پڑھتے گناہ ہیں. آپ چھاپتے گناہ نہیں ہے، آپ چھاپے تو نیکی ہے، ہم پڑھتے تو تبرہ ہے. اگر واقعات کا سنانے کا نام تبرہ ہے تو پوری تاریخ اٹھا کے رکھ دیجیے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہہ. امام حسین علیہ السلام نے اس لیے فرمایا مستحل یحرم اللہ، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا ہے. اللہ کا حلال کیا ہے؟ الگ الگ کلام حلال، اس کو حرام کیا کر دیا گیا؟ دوسرے دور میں کر دیا، دوسرے دور میں کر دیا گیا. اس لیے مولا علی سے جن لوگوں نے اختلاف کیا، یہ مسئلہ صرف خلافت کا نہیں ہے. میں ایک بار پھر واضح کروں، جن لوگوں کو ہم نہیں مانتے ان کے نہ ماننے کی ایک بنیاد تو یہ ہے کہ وہ علی کے خلافت کے حق کے غاصب ہے. خلافت علی کے غاصب نہیں، خلافت علی کے غاصب نہیں، حق کے خلافت علی. خلافت اور ہے، حق کے خلافت اور ہے. کیونکہ جسے اللہ خلیفہ بنا اس کی خلافت کو غصب کون کرے گا؟ اس کے خلافت کے حق کو غاصب کیا گیا. جس کو اللہ امام بنائے اس کی امامت کو کون غصب کرے گا؟ امامت غصب نہیں ہوئی، خلافت غصب نہیں، اس کا حق غصب ہوا. حق کے خلافت کیا ہے؟ امر الہی کو نافذ کرنا. تو جس کو نافذ کرنا تھا وہ نافذ نہ کرے، آپ نافذ کرے تو اس کے حق کو آپ نافذ کر کے اس کا حق لے رہے تو حق کے خلافت کے غاصب ہوئے، خلافت کے حق کے غاصب ہوئے. تو اس طریقے سے یہ پورا دور آپ پڑھتے چلے جائیں. اور اب تو کتابیں اتنی اویلیبل ہیں
کہ آپ مارکیٹ میں کوئی بھی جائے کوئی بھی آپ کو کتاب آرام سے مل جائے گی. میں تو فری ہے ڈیجیٹل لائبریری. ایک زمانہ تھا ہمیں بہت دور دور لائبریریوں میں دن چلا جاتا تھا کتابیں پڑھنے. اب نہیں, اب تو سافٹ ویئر کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. گھر کتابوں کا سمندر اتنا سا کمپیوٹر بیٹھیے اسٹڈی کیجیے. تو کتنے ماشاءاللہ آج بھی اس سے سننے والے موجود ہے. بات جگہ کہ ممبر پہ بیٹھنے والا اتنا نہیں جانتا جتنا سننے والا جانتا ہے. لیکن اگر بولنے والا ممبر پہ غلط بولے تو کہیں فساد نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, بری بات نہ ہو, ماحول خراب نہ ہو. وہ بیچارہ خاموش سن کے چلا جاتا ہے کہ میں نے صاحب ممبر کا معیار دیکھ لیا, وہ کتنے پڑھے لکھے. کیا بات ہے. حالانکہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ کام ہو جائے. مثلا میں یہاں پڑھ رہا ہوں, ویسے میں کہیں بھی پڑھوں مجھے پورے ہندوستان میرا طریقہ ذاتی ہے کہ بھائی میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں تو بعد ممبر یا مجھ سے ملاقات کیجیے یا فون کر کے پوچھ لیجیے, میں آپ کو حوالہ دے دوں گا. کیونکہ ایک آدمی اسی کو ٹائم دے کے سن رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے جس کو ٹائم دے کے سن رہا ہے اس سے اس کے موضوع میں سوال کریں. سیرت شیخین کو علی نے قبول کیوں نہیں کیا, ایک کوسچن مارک ہے. اس سیرت شیخین کو علی نے قبول نہیں کیا, اس کی وجہ سے آل رسول کربلا میں قتل کی گئی. یہ اس کا رزلٹ ہے. یعنی سقیفہ اس کی بنیاد ہے, سقیفہ کربلا کی پلاننگ ہے اور کربلا اس سقیفہ کا رزلٹ ہے. اس لیے ہمارے پاس زیارت میں اللہم اللہ اول ظالمین سے وہاں پہ تینوں پہ لعنت دی جاتی ہے. اے اللہ پہلے پہ لعنت ہو, دوسرے پہ لعنت ہو, تیسرے پہ لعنت. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کون ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا کو دھیرے دھیرے اس نتیجے تک واقعہ کربلا کے آگے کے پہنچایا. تو اپنے بچوں کے اندر دشمنان اہل بیت کے واقعات سناؤ. دین میں کہاں کہاں تبدیلی کی گئی, تکبیرات میں تبدیلی, صورتوں میں تبدیلی, قرأت میں تبدیلی. سلام علی یاسین, سلام علی آل یاسین کو یاسین کر دیا. امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا یاسین نہیں آل یاسین ہے, مگر ہمارے صاحب کے آنے تک ایسے ہی پڑھو. قرأت کا اختلاف ہے. وجعل لسان صدق علیہ, علی کو علیہ کر دیا. تو یہ جو اعراب کی گڑبڑ ہوئی ہے یہ اختلاف قرأت. اختلاف قرأت کے نام پر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو آیتیں ہیں وہ اختلاف قرأت کی نظر کی گئی کہیں کہیں. مگر فخرالدین رازی نے سلام علی یاسین کے حاشیے پہ لکھا کہ دراصل پانچویں امام سے یہ روایت ہے کہ یہاں سلام علی آل یاسین ہے. اس نے خود اہل بیت کی روایت کو اپنی تفسیر میں لکھ دیا. تو اس لیے علی نے سیرت شیخین کو قبول نہیں کیا. سیرت شیخین قبول ہی نہیں ہوئی. سیرت شیخین قبول نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ہوئے آل علی کے دشمن. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سیرت شیخین قبول اس لیے بھی نہیں کی گئی کہ وہاں ظالموں کو حکومت دی گئی. ظالموں کو حکومت دی گئی. 20 سال تک معاویہ کو شام کا گورنر بنایا گیا. 20 سال فتح مکہ پہ جو لوگ اسلام لائے, آپ اس میں پڑھ لیجیے سورہ جمعہ میں آپ کو مل جائے. جو لوگ فتح مکہ پہ اسلام لائے ان کا وہ مقام نہیں ہے جو مہاجرین و انصار کا ہے. جو شہداء بدر و احد, بدر میں اور احد میں جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ کفار سے لڑے ان کا مرتبہ اور ہے. فتح مکہ پہ اسلام کی فتح کو دیکھ کر, کثرت کو دیکھ کر جو لوگ اسلام کرے قبول کرے وہ اور ہے. ان لوگوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اس لیے ان کو صحابہ نہیں کہا گیا. تو لقا فتح مکہ پہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو کیا کہا گیا؟ تو لقا. یہ اصطلاح کتاب الحدیث میں موجود ہے. بڑے بڑے آدیان نے, اہل تسنن نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ اور ابو سفیان اور اس طرح کے وہ لوگ جو فتح مکہ کے موقع پہ دولت کی لالچ میں اسلام قبول کیے, یہ مؤلفۃ القلوب تھے.
मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब का मतलब हर महीने 2 महीने में ये चले आते थे, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। रसूलुल्लाह कहते थे कि दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़ाहिरी इस्लाम की छोड़ दे। ये लालच में इस्लाम कबूल करने वाले, तो इनको कभी सहाबा का दर्जा नहीं दिया गया। मैं बड़ी खास बात पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सही है। ये हमारे छोटे भाई ज़हन में रखें। सहाबी वो है जो रसूल को ईमान की निगाहों से देखे और ईमान पे मर जाए। ईमान की निगाहों से रसूल को देखने वाला दौलत की लालच में इस्लाम कबूल नहीं करता। अब जो दौलत की लालच में इस्लाम कबूल करे वो कौन है? तुलका। तुलका कौन है? तलाक कहते आजाद करने, तालीक आजाद करने वाला, तलाक शुदा जिसको आजादी दी गई, जिसे निकाह से निकाल दिया गया, वो क्या है? तलाक शुदा। तालिक आजाद करने वाला, तो रसूलुल्लाह कौन है? तालिक है। माविया कौन है? तुलका में है। अबू सुफियान कौन है? तुलका में। तो ये माविया और अबू सुफियान अलैहिमा अलैह कौन? जिन्हें रसूल ने आजाद किया, तो ये आजाद करते रसूल ने, कैदी बन के आए थे, आजाद किया रसूल ने। अब बाद वालों का काम था कि अगर बाद वाले हुकूमत अगर किसी को दे रहे हैं तो किसी बदरी सहाबी के बेटे को दे, या किसी बदरी सहाबी को दे, वो हक वाले सहाबी को दे। अगर तुम्हें शाम की हुकूमत देना था तो वही शख्स तुम्हें क्यों मिला? इसका फलसफा क्या है मैं बताता हूँ। पढ़ लो एक 5 मिनट, अगर मालूमात आपसे हो रही हो। माविया का बाप अबू सुफियान पहली खिलाफत के पहले ही दिन पहले खलीफा के पास भागा। उसने देखा कि क्या हुआ, अरे ये तो बंद है। सीधा आया मौला अली के पास और आकर के ड्रामेटिक तौर पे, या अली, मैं पूरी मदीने की गलियों को घोड़ों के टापों से भर दूंगा। हमारे बनु मैया के कबीले की एक शाख बनु असलम इसी मदीने में आपसे करीब रहती। या अबुल हसन, आप बस हुक्म कर दीजिए, मैं मदीने की गलियों को घोड़ों के टापों से भर दूंगा। जो खानदान, अबू सुफियान के अल्फाज है, मेरे नहीं है, अरब का जलील खानदान हुक्मरान बन गया। और आप देख रहे हैं मौला उसकी जोशीले जुमलों और तकरीर को सुन रहे हैं बिल्कुल सादे अंदाज में। तो कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कमाल है। मैं कह रहा हूँ सारे मदीने को बनु मैया के घोड़ों से बांध दूंगा, आप हुक्म कीजिए। मौला ने फरमाया क्यों? इसलिए कि आप हाकिम नहीं है, लोगों ने उसको बनाया हाकिम। तो मौला मुस्कुरा के कहते ठीक है, मगर तुझे कब से इस्लाम से हमदर्दी हो गई? या अली, या अली, या अली। ये दुनिया की अगर कोई लीडर होता तो कहता चलो बड़ी मजबूत पार्टी मिली है, चल भाई हम भी तुझे अपनी हुकूमत में एक हिस्सा दे देंगे, उतार। क्या बात है। काम तू पूरा कर ले, सीट पे हम बैठेंगे, साझेदारी करेंगे, आधा तेरा आधा मेरा। अली सियासी लीडर का नाम नहीं था, अली इमाम था। सियासी लीडर को इमाम नहीं कहते, इमाम को सियासी लीडर नहीं कहते। कुछ कहते हैं सलावत पढ़ो। अबू सुफियान ने कहा वाह, मैं आपकी हमदर्दी की बात कर रहा हूँ, आप मुझे ही कह रहे हैं तुम तक से हम इस्लाम के हमदर्द हो गए, क्योंकि अली है अली। अली मेजॉरिटी की बुनियाद पे अली नहीं है। मदीने में 1.25 लाख का मजमा अली को माने तो अली को खुशी नहीं है, और अगर सकीफा के बाद अली के साथ 18 रह जाए तो अली मायूस नहीं है। पहुंची के बाप रे बाप,
اتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا، یہ تو علی کے پاس چلا گیا تھا. وہ تو خیر ہے، علی ہم جیسے نہیں ہے، پولیٹیکل نہیں ہے. علی نے سیدھے سیدھے اسلام کی بات کر دی کہ تو کب سے اسلام ہو گیا اور تجھے کیا دخل ہے ان چیزوں کا، تو ابھی ابھی اسلام لایا ہے. ابھی تیرے منہ سے کفر کی بو نہیں گئی ہے اور تو اسلام کے حق میں بول رہا ہے. کیا کہتے سبحان اللہ. یہ سننا تھا. یہ سمجھ گئے لوگ. کون؟ اپوزیشن. مولا کی اپوزیشن پارٹی سمجھ گئی کہ یہ جو آج کر رہا ہے وہ تو خیر علی تھے، ہم لوگ بچ گئے. کوئی اور ہوتا تو ہم اپنے بستر پہ گھر پہ ہوتے، مارے جاتے، خبر نہ چلتی. تو کیا کیا جائے؟ پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ کام کرو نا، اس کو یہاں رکھو ہی مت. اگر یہ یہاں رہے گا تو پھر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس خاندان کو شام میں بسا دو، یہ جا کے دمشق رہ جائے، وہاں کا انہیں حاکم بنا دو. تو دو فائدے ہوں. یہ وہاں حکومت کریں گے، ہم سے دور رہیں گے، ہم بڑے چین سے رہیں گے، اور اس سے زیادہ چالاک پارٹیاں ہے نہیں. اور اگر کوئی اس سے قریب بھی چالاک ہوگا تو اسے یہیں پہ بٹھا دیں گے کوئی منصب دے کر. تو اس خاندان کی پرورش بنو امیہ کی شیخین نے شاہانہ پرورش کی، شام میں بھیج دی. تو یہ لوگ دمشق آئے، وہاں حاکم بنے. جو فتح مکہ میں غلام بنے تھے، شیخین کے دور میں حاکم بن گئے. یہ بڑا فرق ہوا. وہاں رہ کر خاندان رسالت کی تاراجی کے لیے یہ تانے بانے بنے گئے. اب رسول اللہ کے خاندان کی تباہی کے تانے بانے بنے یہاں پر مدینے میں عمل ہوا شام میں. اب ان کے حوصلوں کو بڑھانا تھا. ان حوصلوں کو بڑھانے کے لیے مدینے کے واقعات کافی تھے کہ مکہ مدینہ پورا مسلمانوں سے چھلک رہا ہے. زہرا کا در جلتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے. قدر چھین لیا جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی ذاتی مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے. اب یہ رسول کا مسئلہ نہیں رہا. رسول کے جانے کے بعد اہل بیت کا جو مسئلہ ہے ان کا ذاتی ہو گیا، مسلمان تماشائی ہو گیا. شام والوں نے کہا واہ، جب مدینے میں گھر چلنے پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو جنگل میں گھر جل جائے تو کون کیا کرے گا. یہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعات کربلا کی بنیادی کڑیاں صحیفہ سے بنتی ہیں. یہ سیاسی سسٹم قائم کیا گیا ملکیت کا. اور جب تیسرا دور آیا تو بنو امیہ کے فرد کو حاکم بنایا گیا. تیسرا حاکم بنو امیہ کا فرد بنا. جبکہ سرکار نے فرمایا، دنیا سے جاتے ہوئے سوائے محرقہ میں لکھا ہے، حضور دنیا سے جب گئے تو جس قبیلے سے ناراض تھے اس کا نام بنو امیہ تھا. سوائے محرقہ جلانے والی بجلیاں، اس میں لکھا ہے جلانے والی بجلیاں برق سوزاں شیعوں کے خلاف. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے بنو امیہ سے ناراض گئے. جس بنو امیہ سے رسول ناراض گئے اس بنو امیہ کے شخص کو حاکم کیوں بنایا گیا؟ اور یہ پلاننگ تھی. حاکم بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ بنو امیہ جس کے لیے سیاہ ستہ کی تیسری کتاب ترمذی میں کہ سورہ قدر نازل ہوئی. سرکار نے خواب میں دیکھا میرے ممبر پہ بندر اچھل رہے ہیں، بندر چڑھ کے بیٹھے. رسول اللہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ تو بولے میں نے اپنے خواب میں ممبر پہ بندروں کو چلتے ہوئے دیکھا، بیٹھتے ہوئے دیکھا. کا کیا مطلب؟ تاکہ 30 سال بعد بنو امیہ میرے ممبر پہ آ جائیں گے. اور جب یہ دور آ جائے گا تو قریش کے بچوں کے ہاتھ میں حکومت کھلونا بن جائے گی. یہ 30 سال. اور اس کے حاشیے پر کتاب الفتن میں، بخاری میں کتاب الفتن کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی خواب کی تعبیر کے مطابق سورہ قدر کی تفسیر میں ترمذی کے مطابق بنو امیہ نے اس کو، رسول اللہ نے بنو امیہ کو اس امت کے لیے فتنہ قرار دیا. اب وہ بھی روایت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ نے کہا
کہ اس ممبر پہ بندر ناچیں گے، اور رسول اللہ نے بنو امیہ کو بندر کہا، یعنی حیوان کا انسانوں میں بھی شمار نہیں کیا۔ جن بنو امیہ کو انسانوں میں شمار نہیں کیا گیا، ان بنو امیہ کو ممبر بھی دیا گیا، حکومت بھی دی گئی اور خلیفہ بھی بنایا گیا۔ وہ بنو امیہ تیسرے خلیفہ بنو امیہ کا، پانچواں خلیفہ بنو امیہ کا، چھٹا خلیفہ بنو امیہ کا۔ چھٹا خلیفہ کون ہے؟ یزید۔ یزید ملعون کون ہے؟ چھٹا خلیفہ ہے۔ علی کو چوتھا خلیفہ مانا گیا، معاویہ کو پانچواں خلیفہ مانا گیا، یزید کو چھٹا خلیفہ مانا گیا۔ یہ جو چھٹا خلیفہ آیا تو اس کے آنے کے بعد اس نے کہا حسین بیعت کرے۔ امام حسین سے طالب بیعت کیوں ہوا؟ اب تک جو سنتوں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی تھی، اب پوری طریقے سے دین میں تبدیلی ہو جائے۔ حسین سمجھ گئے، کہا کہ اگر میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو آدم سے لے کر خاتم تک کا بچا ہوا دین ختم ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ وہ طالب بیعت ہوا کہ میرا ہر فیصلہ میرے قلم سے لکھا ہوا ہوگا اور اس کے اوپر تصدیق حسین کی بیعت ہوگی، حسین کی بیعت میرے جرم کی صداقت کا نام ہو جائے گا۔ تو امام نے فرمایا نہیں، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے اگر کربلا میں مجھے اپنے خانوادے کی قربانی دینا پڑا تو یہ کوئی مہنگی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا خانوادہ قربان ہو کر انبیاء کی محنت کو بچا دے گا تو صبح قیامت تک میری جیت ہوگی، انبیاء کی جیت ہوگی۔ اور اگر آج میں بیعت کر لوں، مان اللہ نقل کفر نہ باشد، جیسے اللہ نے اپنے لیے فرمایا لو کان فیما آلہۃ الا اللہ لفسدت، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتا تو کائنات میں فساد ہوتا۔ تو یہ اگر اللہ نے اپنے لیے بھی دوسرے اللہ کا استعمال کیا مگر وہ حقیقت کے لیے نہیں، تو امام حسین نے بھی کہا مجھ جیسا مثلی کم لا ابائے مثلی کم سلو، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا جو من الحسین کی منزل میں ہے، میرے جیسا جو فاطمہ کا لال ہے، میرے جیسا جو علی کا نور نظر ہے، میرے جیسا جو صاحب تطہیر ہے، صاحب نجس کی بیعت نہیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے نہیں وہ ظالم شرابی تھا، کبابی تھا، اس لیے بیعت نہیں۔ وہ نماز شب کا پابند ہوتا، اگر یزید نماز شب کا پابند ہوتا اور حسین سے طالب بیعت ہوتا کافر ہو جاتا۔ اگر وہ نمازی بھی ہوتا تو اسے حسین سے بیعت لینے کا حق نہیں تھا۔ معصوم سے بیعت لینے کا حق کسی نمازی متقی کو نہیں ہے۔ معصوم کبھی میرے معصوم کی بیعت نہیں کرتا، تو بیعت نہ کرنے کی بنیاد اس کا شراب پینا نہیں ہے، بیعت نہ کرنے کی بنیاد حلال کو حرام، حرام کو حرام میں بدلنا ہے۔ لہذا یہ شروع سے ہوتے آیا۔ اب امام حسن نے مہلت دے دی تھی، مہلت حسن صلح کی صورت میں ختم ہوئی تو حسین قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ قیام جو امام حسین کا ہوا، اس قیام حسین کے ذریعے کامیابی ملی ہے اسلام کو، کامیابی ملی ہے دین کو۔ کیوں؟ کیا پوری دنیا کہتی ہے کون جیتا بھائی؟ حسین جیتے۔ کون ہارا؟ یزید ہارا۔ اچھا یہ بتائیے یزید کو خلیفہ بنانے میں کتنے اصولوں سے کام لیا گیا؟ یزید کو خلیفہ بنانے میں کتنے اصولوں سے کام لیا گیا؟ پہلا اصول اجماع، اجماع کی وجہ سے پہلا خلیفہ، پہلے خلیفہ کس سے بنے؟ اجماع۔ دوسری خلافت شورا، ایڈوائز کمیٹی، تو 6 لوگوں کی ایڈوائزر کمیٹی تھی تو اس میں ہوا نا، تو یہ دوسری خلافت۔ تیسری خلافت جو بنی نہیں، دوسری خلافت استخلاف، پہلے نے دوسرے کو بنایا، اس کو کہتے استخلاف۔ تیسری خلافت 6 کمیٹی بنائی گئی 6 آدمیوں کی، اس میں ممبر چنا گیا، یہ تیسری خلافت۔ چوتھی خلافت رسول کی نسب پر ہے۔ معاویہ کیسے بنا؟ قہر و غلبہ سے۔ یہ 4 اصول ہیں۔
بار بار مجھے کہنے کا موقع نہیں اور بار بار لوگ سنتے نہیں، لیکن آج سن لے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہر شیعہ کو اپنے مذہب کو دلیل کے ساتھ دماغ میں رکھنا چاہیے، شعور کے طور پر۔ 4 خلافت کے اصول ہیں۔ پہلی خلافت اجماع، یعنی پبلک نے مل کے بنائے۔ دوسری خلافت یہ کہ پہلے نے دوسرے کو بنایا، جانے والے نے بنا دیا۔ تیسری خلافت 6 آدمی کی کمیٹی، اور اس کے بعد چوتھا اصول قہر و غلبہ، اس سے بنا معاویہ، دھیگا مشتی زبردستی سے، بوگس ووٹنگ سے۔ یہ کیا ہوا؟ معاویہ۔ یہ 4 اصول سے 4 بنے، جس میں چوتھا کون ہے؟ معاویہ ہے۔ اب اس کے بعد ہے یزید۔ یزید پر اجماع بھی ہے، کیونکہ مکے والوں نے بھی بیعت کی، مدینے والوں نے بھی بیعت کی، یزید پر اجماع ہوا۔ دوسرا معاویہ نے یزید کو بنایا، تو یہ کیا ہوا؟ استخلاف۔ جیسے پہلے نے دوسرے کو بنایا، معاویہ نے پہلے خلیفہ کی سنت پر بیٹے کو بنا دیا، تو یہ کیا ہوا؟ استخلاف۔ وہاں بیٹے کو نہیں بنایا گیا، مگر جاتے جاتے کسی کو تو بنایا نا، تو اس شکل میں یہ ہوا استخلاف۔ پھر اس کے بعد کمیٹی، مشورہ وغیرہ بھی شعبہ نے دیا معاویہ کو کہ آپ اپنے بیٹے کو بنائیے، چلیے مشورہ بھی شامل ہو گیا۔ ہو گیا؟ اب کیا بچا؟ قہر و غلبہ، زبردستی۔ اب طالب بیعت حسین ہوا، زبردستی کی گئی، تو کتنے لوگوں سے زبردستی بیعت لی گئی اور کتنوں کو خریدا گیا۔ مثلا ایک صحابی عبداللہ بن عمر، دوسرے خلیفہ بن رشید، ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو یہ راضی نہیں ہوئے، لیکن بعد میں 1 لاکھ درہم، اس زمانے کے 1 لاکھ جب آ گئے، انہوں نے بیعت کر لی، بیعت کر لی۔ اس کے بعد حدیث دی پبلک کو۔ حدیث یہ کہ جو لوگ یزید کی بیعت توڑنا چاہتے ہیں ان کو حدیث دی کہ یاد رکھو، جو اپنے وقت کے امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے توڑ دے، قیامت میں وہ غدار کی صورت میں اٹھے گا۔ اب لوگ ڈر گئے، لوگ ڈر کے کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ تو یزید کی بیعت توڑنے کا مطلب غدار کہا جانا ہے، تو لوگ ڈر گئے۔ تو یہ جھوٹی حدیث بیان، 4 اصول یزید میں ہے، یزید پہ اجماع بھی، یزید پہ استخلاف بھی، یزید پہ شورا بھی، اور یزید پہ قہر و غلبہ بھی۔ یہ 4 اصول جمع ہونے کا مطلب یہ ہوا عالم اسلام کی خلافتیں جن اصولوں پہ بنی تھی وہ سب اصولوں سے یزید خلیفہ ہوا۔ حسین چلے یزید کے خلاف۔ آج اگر کوئی کہتا ہے حسین جیتے یزید ہارا، تو یزید ہی نہیں ہارا، پورے اصول خلافت ہار گئے۔ جب پورے اسلام کے خلافت ہار گئے، جب سارے اصول خلافت ہی شکست کھا گئے، تو اکیلے حسین نے سقیفہ کو شکست دی، اکیلے حسین نے سقیفہ کو شکست دی، اکیلے حسین نے اجماع کو شکست دی، اکیلے حسین نے قہر و غلبہ کو شکست دی۔ لیکن اس شکست کے لینے میں صبح قیامت تک حسین جیتے، صبح قیامت تک غدیر جیتا، صبح قیامت تک علی کی ولایت جیتی، اور حسین نے بتایا کہ میری ولایت علی کی ولایت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، میں اللہ کی ولایت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ نحنو اولا بالولایت من المدعی ما لیس لہ، ہماری ولایت کا ہمیں حق ہے، بنو کی حق نہیں ہے۔ تو یہ کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی، کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ ہے۔ جب علی ولی اللہ کی جنگ ہے تو ولایتنا ولایت اللہ، اور اسی ولایت کے لیے حسین نے اپنے پورے گھر کو قربان کیا تاکہ ولایت علی کا تحفظ ہو، اور علی کی ولایت بچے گی تو اللہ کی ولایت بچے گی، اللہ کی ولایت بچے گی تو پورا دین بچ جائے گا، اور پورا دین بچ جائے گا تو حسین کی سرخی شہادت دین اسلام کے چہرے پہ نکھار پیدا کر دے گی۔ بس بات تمام ہوئی، تقریر ختم ہوئی۔ مضمون کی تقریر ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مضمون ہو گیا، تقریر ہو چکی۔ مجلس کے طور پر میں اتنا عرض کروں کہ عزیزان گرامی،
کربلا کے میدان میں مولا حسین نے جتنوں کو پیش کیا دین کے تحفظ کے لیے، سب کی شہادتیں جدا کرنا، سب شہیدوں کی خاص انداز ہیں، سب شہیدوں کی مخصوص شہادتیں ہیں، مگر عباس اس شہید کا نام ہے کہ جس کے جانے پر حسین نے کہا میری قوت کمر عباس اس شہید کا نام ہے جو زینب کی ڈھارس ہے۔ حسین انتخاب خدا و حجت اللہ، حسین کی قوت کو عباس کہتے، وہ عباس جس کے لیے مسائل اتنے پڑھے جاتے ہیں، آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، آخر کون سا گوشہ دیا جائے، کیونکہ ہر بات سنی ہوئی ہے، لیکن مولا عباس کوئی گوشہ اپنی عطا سے دے دیتے ہیں تو پہنچا دیتا ہوں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شہید کی شہادت ہے، اس کے ساتھ کچھ زیارت کے فقرات ہیں، مگر مولا عباس کی جو زیارت کے فقرات ہیں، جو زیارت کربلا میں پڑھی جاتی، میں اس کی بات کروں۔ کربلا محلہ جتنے لوگ گئے ہیں اور جاتے ہیں اور جو بار بار جاتے ہیں، تو حرم باب الحوائج میں زیارت لکھی، میں پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، شہادت کی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ مسلسل سن چکے ہیں۔ امام باب الحوائج کی رخصتی بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، شہادت بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، سکینہ بی بی کو کلیجے سے لگا کے رخصت کرنا، بی بی کا مشق دینا کہ چچا پانی لائیے گا، اس بات کی اجازت لینا اور سکینہ بی بی سے ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد میں مولا عباس کا اجازت لے کے میدان میں آنا اور آن کر کے گھاٹ پہ جانا، قبضہ کرنا، مشیدہ بھرنا اور اس کے بعد نکلنا، حکیم ابن زبیر کا حملہ کرنا، بازوؤں کا شہید ہونا، مشق کا چھدنا، سب آپ کو بتا ہے۔ میں یہ سب چیزیں تفصیلت نہیں پڑھ رہا، لیکن میں ایک فقرہ پڑھوں گا، ایک فقرہ زیارت کا، اس پر اگر آپ کے آنسو نکل آئے تو میرا خاتمہ بالخیر ہے۔ وہ زیارت کا فقرہ جب آپ کربلا جاتے ہیں اور سن لیجیے گا، اب وہ جو زیارت وہاں پڑھی جاتی ہے وہ یہاں نہیں پڑھی جاتی، یہاں نہیں پڑھی جاتی، وہ صرف حرم میں پڑھی جاتی ہے۔ حرم باب الحوائج میں جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، ایک سنگ مرمر جو اتنی بڑی زیارت لکھی جس کے آخری فقرہ ہے، یا مولا یا ابوالفضل عباس لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من ظلمک، اے مولا عباس آپ کے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے آپ پہ ظلم کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب وہ آخری فقرہ جس پہ آپ کو رونا ہے وہ فقرہ قیامت کا ہے جو وہی پڑھا جاتا ہے، لعن اللہ من قتلک وظلمک بأیدیہم وألسنتہم، لعنت ہے اس پر جس نے اپنے ہاتھ سے بھی قتل کیا اور زبان سے بھی قتل کیا۔ میں نے کیا پڑھ دیا؟ ہمارے طلب صاحب ہیں، جانے لکھنے لوگ ہیں، جاتے رہتے ہیں، قافلے لے جاتے رہتے ہیں، بھائی یہ وہیں پڑھی جاتی ہے زیارت۔ سلام ہو آپ پر اے مولا، لعنت ہو آپ کے قاتل پر جس نے اپنی زبان سے قتل کیا اور ہاتھ سے بھی۔ یہ صرف باب الحوائج کی خصوصیت ہے، مظلومیت مولا عباس یہ ہے کہ آپ کو تلوار سے بھی کاٹا گیا، آپ کو تلوار سے بھی قتل کیا گیا، زبان سے بھی۔ تلوار سے تو کوئی قتل ہوتا ہے، زبان سے کہاں ہوتا ہے؟ مگر آج کی مجلس میں سن لیجیے، شاید کچھ ثواب میں اضافہ میرے ہو جائے۔ مولا علی فرماتے ربما من قول انفض من صول، مولا علی فرماتے زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہے۔ تلوار کا زخم جو جسم پر پڑتا ہے وہ زخم بھر جاتا ہے، مگر جو دل پہ زبان کا زخم لگتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ کسی کی بات جو دل کو توڑ دیتی ہے اس کو کوئی باہر کی سرجری صحیح نہیں کر سکتی۔ تو امام فرماتے کہ لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو ہاتھ سے قتل کیا، جس نے آپ کو زبان سے قتل کیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ مولا گھوڑے پہ جھوم رہے ہیں،
ایسا عالم ہے کہ ایک عجیب کیفیت آ رہی ہے باب الحوائج پر، پیچھے سے تیر آتا ہے، تیر پشت میں لگتا ہے، اور قیامت کی منزل وہ ہے کہ جب حکیم ابن طفیل ملعون چھپ کر کے وار کرتا ہے، آپ کا بازو شہید ہوتا ہے، آپ ہم کو بھلے ہاتھ میں دیتے مشکیزے کو اپنے گلے میں، پھر دونوں بازو شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب جھکنے لگتے ہیں تو آپ کی ہاتھ میں تیر لگتا ہے، اور تیر اس وقت آنکھ کا لگتا ہے جب ہاتھ شہید ہو جاتے، ہاتھ کیسے اٹھائیں، آنکھ میں تیر موجود ہے، ہائے ہائے اور جب گھوڑے سے زمین پہ آتے تو بھاگے ہوئے اشقیاء قریب آتے، اب تک تو کوئی خنجر چلا ہوا تھا، کوئی بھالا، کوئی تیر، مگر اب جو نزدیک آ گئے تو عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے عباس تمہاری آنکھوں میں تیر ہے، ہاتھ موجود نہیں ہے، لیکن اتنا بتاؤ پانی خیمے میں پہنچ گیا۔ یہ جو زبان کی تکلیف تھی جانے کی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا عباس کو شانوں کے کٹنے کی زیادہ تکلیف تھی یا یہ زبان کے سننے کی، کانے کی سننے کی آواز تھی۔ اور حسین پہنچے، ہاتھوں سے تیر کو نکالا، گرد کو بالوں سے صاف کیا، پیشانی کو بوسہ لیا، اے میرے بھائی، ارے میری وصیت کو پورا کر دو، کم سے کم اب تو بھائی کہہ لو، آواز دیکھے گا، اے میرے غریب الوطن بھیا،